अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम। तो चलें शुरू करते हैं। आप तंगू कामिल की मुलाजमा है ना? तालिया मुराद अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। आपके बाल फ़र्क थे और हुलिया भी, मगर आप वही हैं, है ना? उस दिन आप नौकरानी क्यों बनी हुई थी? उसके अंदाज में सादगी और ताज्जुब था। तालिया की रंगत गुलाबी पड़ने लगी। लम्हे भर को वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। शल, साकत। फिर दातिन की आवाज़ कान के आले से चिंगाड़ी। या अल्लाह, ये कौन है? इसने कैसे पहचाना? तालिया, भागो यहाँ से, मैं कार गैलरी के दरवाजे तक लाती हूँ। मगर वो लम्हा गुजर गया और हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की ने लब भिंच लिए, भौएं इकट्ठी की और 4-5 कदम करीब आई, यहाँ तक कि वो एडम के ऐन मुकाबिल आ खड़ी हुई। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कहा आपने? हर आदि झूठे की तरह उसने जवाब सोचने के लिए वक्त हासिल किया। मैं कह रहा था कि उस दिन फातेह साहब के साथ आपकी तरफ आया था। अब तंगू कामिल की मुलाजमा है ना? वो बिला किसी डर झिझक के सादगी से पूछ रहा था। आम सा चीनी नकुश का नौजवान और उसकी सादगी। तालिया के माथे पे बल पड़े। कौन हो तुम? वान फातेह के मुलाजिम। जी मैं। इधर आओ तुम। उसने एकदम चेहरा गुस्से से लाल भभूका करके चुटकी बजा के बॉडीगार्ड्स को इशारा किया जो असरा के ऑफिस के सामने खड़े थे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने उसकी तरफ देखा तो चौंक उठा। एडम के सामने खड़ी तरहदार अमीर सी लड़की गुस्से से उसे बुला रही थी। वो परेशानी से उस तरफ दौड़ा। क्या मिसेस फातेह इस तरह गैलरी आए मेहमानों को बेइज्जत करती हैं? सॉरी मैम, क्या हुआ? मैं अभी मिसेस असरा की चैरिटी के लिए एक बड़ी डोनेशन की कमिटमेंट करके आई हूँ और बाहर खड़ा ये बॉडी मैन मुझे रोक कर कहता है कि तुम्हारी शक्ल एक बदसूरत गरीब मुलाजमा जैसी है। या अल्लाह, या अल्लाह। उसने होंठ गोल करके सांस बाहर निकाली। अपने हाथ से चेहरे पे पंखा झला जैसे एकदम उसका शुगर लो हो रहा हो। एडम का दिमाग भग से उड़ गया। शिष्टर सा होकर उसने सेक्रेटरी को देखा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि तंगू कामिल, ये क्या चीज़ पाल रखी है मिसेस असरा ने? हाँ, वो नज़ाकत भरे गुस्से से चिल्लाई। क्या मुझसे कोई गलती हुई थी जो इस तरह मेरी तौहीन की जा रही है? ये रखो कार्ड और मिसेस असरा को कह देना कि मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। या अल्लाह, या अल्लाह। उसने क्लच से कार्ड निकाल के सेक्रेटरी के मुंह पे फेंका और मुड़ गई। बारीक हील से चलती वो राहदारी में आगे बढ़ती जा रही थी। सेक्रेटरी घबरा के उसके पीछे दौड़ा। मैम रुके प्लीज़, आप मत जाएं, मैं माजरत करता हूँ, बल्कि एडम आपसे ख़ुद माजरत करेगा। मैम सुने तो। मगर वो हाथ चला के उसको दफान होने का इशारा करके तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगी। अभी तक वो ख़ुद को हाथ से पंखा झल रही थी, जैसे नाजुक अंदाम तबीयत पे ये सब बहुत गिरा गुजरा हो। सेक्रेटरी ने बेचारगी से उसे जाते देखा, फिर पलटा और किसी भूखे शेर की तरह एडम की तरफ आया। वो अपनी जगह हैरान परेशान खड़ा था। तुम्हें समझाया था ना मैंने कि अपनी हद में रहो। नहीं सर, मैंने उनकी शक्ल का तो नहीं कहा। या अल्लाह, मैं तो कह रहा था कि उस दिन वो उनकी मुलाजमा थी और अब बकवास बंद करो। सेक्रेटरी ने ज़ोर से उसको कंधे से पकड़ के पीछे धक्का दिया तो एडम का चेहरा सुर्ख हुआ, मगर उसने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच ली। सर, आप ज़्यादती कर रहे हैं। तुम्हें तो मैं अब बताऊंगा कि ज़्यादती के मैनी क्या होते हैं। वो आंधी तूफ़ान की तरह अंदर लपका। ऑफिस में वो तीनों इसी तरह खड़े थे। असरा ब्रह्मी से कुछ कह रही थी। उसके यूं मुदखिल होने पे उस तरफ मुतवज्जो हुई। मैम, वो जो मिस यहाँ से अभी गई हैं वो कार्ड वापस कर गई हैं। बहुत गुस्से में थी। क्या? जहाँ असरा का दिमाग भग से उड़ गया वहीं ऐश तेज़ी से सीधा हुआ। क्यों, क्या हुआ? फातेह मरकज़ी कुर्सी पे बैठा था, बिना किसी तासुर के सेक्रेटरी को देखे गया। एडम ने उनसे बदतमीज़ी की, उनको रोक के उन पे जुमले कसे। वो इस तौहीन पे बुरा मना के चली गई। एडम कौन है?
اشر نے ناگواری سے پوچھا۔ عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا آیا ہے، جب سے آیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو مستقل نوکری چاہیے، اس لیے شاید کانٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا، پھر ان کے انکار پہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اف، بلاؤ اس ایڈم کو، اسرا غصے سے چنگاڑی۔ میں اس کے ساتھ اتنی مہربان رہی اور یہ میرے کلائنٹس کو بھگا رہا ہے۔ تم حوصلہ رکھو کاکا، میں دیکھتا ہوں۔ ارے تم بیٹھو، میں ہوں نا۔ اشر نے چہرے کو جلد ہموار کر لیا اور اسے تسلی دیتا باہر نکلا۔ سیکرٹری اس کے پیچھے لپکا۔ اسرا نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں اس معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں۔ باہر تمام گارڈز موجود تھے۔ ایڈم پریشان سا ان سے الگ کھڑا نظر آتا تھا۔ اشر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے مسز اسرا کے مہمان سے بدتمیزی کی ہے؟ نہیں سر، میں نے بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنگو کامل کے گھر۔ ارے واہ، تم میں تو بہت ہمت ہے۔ کیا اسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے گفتگو کی تھی؟ وہ اتنی تیزی سے پھنکارا کہ ایڈم کا سانس رک گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سامنے کھڑا قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ کتنے دن رہ گئے تمہارے کام کو ختم ہونے میں؟ 6 دن سر۔ سیکرٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اشر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا۔ پھر وہ واپس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ان خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے، سنا تم نے؟ رملی، اس نے تحکم سے اپنی چیف آف سٹاف کو آواز دی۔ ادھیڑ عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً آگے آیا۔ باس، ان خاتون کا پتہ معلوم کرو، پھر دعوت نامے اور اس بیوقوف کو لے کر ان کے گھر جاؤ، اور اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بھیج دو بغیر تنخواہ کے، اور عبداللہ کو واپس بلا لو۔ مرمری راہداری کی ساری یاسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اشر آگے بڑھ چکا تھا اور رملی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اسے پولیٹیکل سیکرٹری کی کھری کھری سننی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا، بینک بیلنس کتنا ہے، شیئرز کن کمپنیز میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے کوئی شوہر، منگیتر، دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔ اشر راہداری میں سبک قدموں سے چلتا دبی آواز میں رملی کو ہدایات دے رہا تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا باس، اور تیز تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب سین چینج ہوتا ہے۔ داتن کار کا دروازہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی جب تالیہ باہر نکلی۔ ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیٹ سر پہ رکھ لیا۔ ماتھے پہ بال ویسے ہی تھے اور آنکھوں کی خفگی بڑھ چکی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی تو داتن اسٹیئرنگ وہیل تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ بٹن دبا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوفت سے اسے مخاطب کیا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کس تھانے کی حدود میں موجود ہیں، تاکہ جب یہ ہمیں گرفتار کروا کے وہاں بھیجیں تو مجھے پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں میرا کون کون جاننے والا ہے۔ کار چلاؤ داتن، ہم نہیں پکڑے جا رہے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تو داتن نے سر ہلا کے کار آگے بڑھا دی۔ تھانہ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ جب تک وہ پولیس کو بلائیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے آگے نکل چکے ہوں گے۔ داتن ریلیکس، ہم محفوظ ہیں، اور جب وہ ہمیں تھانے لے جائیں گے مین روڈ سے گرفتار کر کے تو تمہیں سب سے پہلے میرا پہلا اصول یاد آئے گا کہ جب ہماری اداکاری کھل جائے تو تالیہ وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں، وہ چیخ کر بولی۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے، اور میرے کان میں مت چیخو موٹی، وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جواباً چلائی۔ داتن نے لب بھینچ کے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ ڈسٹرب نظر آتی تھی۔ داتن دھیمی پڑی۔ یہ کون تھا اور اس نے تمہیں کیسے پہچانا؟ مجھے کیا معلوم، کوالالمپور اتنا بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں بہروپیے روز بھیس بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ میرا تو حلیہ بھی فرق تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا، پھر چونک کے چہرہ اٹھایا۔ ضرور یہ کوئی خطرناک آدمی ہے جو وان فاتح کے ساتھ جڑا ہے، کسی ایجنسی کا بندہ یا انٹرپول کا انڈر کور ایجنٹ۔ یہ وان فاتح کے باڈی مین کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہے۔ ڈینگی سکیم کے وقت معلومات اکٹھی کرتے مجھے پتہ چلا تھا، مگر مجھے اتنا اہم نہیں لگا۔
تو میں نے اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی، داتن افسوس سے کہہ رہی تھی۔ متبادل ملازم؟ او! تالیہ چونکی۔ سارے بہروپیے اور کرائے کے قاتل متبادل ملازم بن کے ہی آتے ہیں۔ اس کی پوری چھان بین کرو۔ پھر آنکھیں بند کر کے کن پٹیوں کو سہلایا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیسے پہچان گیا؟ مجھے اس کی اگلی پچھلی 7 پشتوں کا حساب چاہیے۔ داتن نے برا سا منہ بنا کے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ پچھلی 7 نسلوں کا تو مل جائے گا، اگلی کے لیے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کام مجھے نہیں آتے۔ مگر وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کوئی اتنی طرح دار امیر لڑکی کو یوں سر راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس نے کیسے کر لی؟ کیا چیز تھا وہ؟ ویسے تمہارے چوری شدہ زیورات بھی کسی کام نہ آئے، اس نے پھر بھی تمہیں ملازمہ بنا ڈالا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، وہ اسے دیکھ کر جل کے بولی۔ داتن آگے سے چمک کے کچھ کہہ رہی تھی، مگر یکدم تالیہ کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ جنگل، وہ دونوں بھاگ رہے تھے، تعاقب کرتے کتے، شہتوت کا درخت۔ تالیہ، تالیہ! داتن نے کار آہستہ کی اور زور سے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ وہ گردن موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ وہ رخ موڑ گئی، مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کتوں کی آوازیں، کالی مرچ کی خوشبو۔ میں اور ایڈم جنگل میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ مجھے تالیہ یعنی مس تالیہ کیوں بلا رہا تھا؟ یا اللہ، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کوہنی دروازے کے ہتھ پہ رکھے اس نے پیشانی ہتھیلی پہ گرا کے آنکھیں بند کر لی۔ ایسا دھچکا پہلی بار لگا تھا۔ آخر کون تھا یہ ایڈم؟ پولیٹیکل سیکریٹری کی اچھی خاصی جھاڑ سن کے اب ایڈم گیلری کے باہر فاتح کی کار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈرائیور اور دوسرے گارڈز بھی مستعد سے کھڑے تھے، تمسخرانہ نگاہوں سے بار بار ایڈم کو دیکھتے تھے۔ اس اثناء میں فاتح باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیکریٹری سے کچھ کہتے ہوئے پارکنگ تک آیا تھا۔ عادتاً مسکرا رہا تھا۔ بال ہوا کے باعث اڑ کے ماتھے پہ بکھرنے لگے تو اس نے ہاتھ سے ان کو دائیں جانب پیچھے کیا اور کار کی طرف بڑھا۔ ایڈم کو کھڑے دیکھ کر حسب معمول اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ سیکریٹری نے فوراً مداخلت کی۔ سر، اس کو میں گھر بھیج رہا ہوں، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ جو اندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا چونک کے واپس سیدھا ہوا اور پہلے سیکریٹری پھر ایڈم کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ایڈم کی نظریں جھک گئیں، رنگت گلابی پڑی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ سر، وہ جو خاتون مسز اسرا کی مہمان تھیں، وہ سوشلائٹ، اس نے ان کو روک کے بدصورت کہا ہے، وہ کافی خفا ہو کے گئی ہیں۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے فاتح نے آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی کر کے ایڈم کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدصورت تھی؟ مجھے نہیں لگی، مگر خیر۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ اس شہر میں اس جیسی بورنگ پریٹی ویمن بھری پڑی ہیں، بیٹھو۔ ابرو سے اشارہ کیا تو ایڈم کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ میں بیٹھوں سر؟ ادھر سیکریٹری کی رنگت خفت سے اڑ سی گئی۔ جلدی سے بولا، مسز اسرا کافی خفا ہیں سر، مجھے اس لڑکے کو ابھی گھر بھیجنا ہے تاکہ یہ اپنے رویے کو… مجھے فلو ہے عثمان، اور ایڈم کے پاس ٹیشو ہیں۔ بیٹھو، میرے پاس تم لوگوں کی آفس پالیٹکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، ٹھنڈی سی تپش سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایڈم جو شل سا کھڑا تھا جھٹ سر ہلا کے بولا، جی سر، اور فوراً دروازہ بند کیا۔ پھر سیکریٹری سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی اور سیکریٹری تند و تیز نگاہوں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ پھر سین چینج ہوتا ہے۔ حالم کے بنگلے کی بالائی منزل پہ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی سڑک کو چہرہ کرتی دیوار شیشے کی تھی۔ اس سے اندر چھن کے آتی کرنوں نے سارا کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ وہاں قطار سے چند ایکسرسائز مشینیں رکھی تھیں۔ ورزش کرتے ہوئے سامنے پھیلے بنگلوں کی قطار اور ان کے پار دور اوپر نیلا آسمان نظر آتا تھا، مگر وہ آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ٹریڈ مل کے ہینڈ ریل پہ دونوں ہاتھ جمائے بیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی۔ ورزش کے رف کپڑوں میں ملبوس، سنہری بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے
جس سے گردن تلے گول جلنے کا سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پسینہ پسینہ کھڑی تھی، آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھیں، لیکن شاید دماغ کے اندر تک الجھی تھی۔ ان میں بے بسی بھرا غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ دفتن اسے شیشے کی دیوار پہ عکس دکھائی دیا۔ داتن عقب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تالیہ نہ رکی نہ پلٹی، اسی طرح ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہوئے بولی، معلوم کیا تم نے کون ہے وہ ایڈم؟ کرائے کا قاتل؟ کوئی جاسوس؟ بہروپیہ؟ تالیہ ہری برکم داتن ہچکچاتے ہوئے قریب آئی۔ تالیہ نے بٹن دبایا اور ٹریڈ مل کی رفتار بڑھائی۔ قدموں تلے بچھا رننگ بیلٹ مزید روانی سے بھاگنے لگا۔ وہ لڑکا ایڈم میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی، وہ پھولے تنفس کے دوران خود سے بولے جا رہی تھی۔ گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کے لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے بٹورتا ہے۔ میں کیٹ برگلر ہوں، رات کو دبے پاؤں پھلانگ کے آنے والا چور۔ ایسے کردار کرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں، ویٹر، نوکرانی، بچوں کی آیا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا۔ اس نے پہچانا تو کیسے؟ وہ غصے میں تھی۔ سنو، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے دانت پہ دانت جمائے کہہ رہی تھی۔ بہت ذہین، بہت گہری نظر کا مالک تھا، اور اس کا وہ اعتماد جس سے اس نے مجھے پکارا۔ عام آدمی ایسا نہیں کرتا۔ داتن آگے آئی اور ٹریڈ مل کا بٹن دبایا۔ مشین بند ہو گئی، بیلٹ رک گئی اور ذرا سا لڑکھڑائی۔ پھر غصے سے داتن کو دیکھا۔ کیا؟ داتن نے پہلے جوس کی بوتل اس کے سامنے رکھی، پھر بولی، تحمل سے سنو، وہ ایک معمولی گھرانے کا معمولی لڑکا ہے، بے روزگار ہے۔ فوج میں نوکری ملی تھی مگر جلد ہی دمے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا۔ تب سے اب تک ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا۔ باپ ایک کپڑوں کے اسٹور پہ سیلز مین ہے، منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل پرفیکٹ کور سٹوری۔ اس نے بوتل منہ سے لگائی، چند گھونٹ کھٹاکھٹ بھرے، پھر بوتل نیچے کی اور سرخ تمتماتے چہرے کے ساتھ داتن کو دیکھا۔ مگر اصل میں وہ کون ہے یہ بتاؤ؟ وہ یہی ہے تالیہ، ایک سادہ، سچا، ایماندار لڑکا، جیسے تنگو کامل کی ملازمہ تالیہ تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور ٹریڈ مل سے اتر آئی۔ کوئی سچا ایماندار نہیں ہوتا یہاں داتن، سب کی سیاہ داستانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تم بتا رہی ہو یہ تو اس ایڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا نا، مگر وہ اصل میں کون ہے؟ وہ یہی ہے تالیہ، اس کے محلے میں میرا ایک کانٹیکٹ رہتا ہے، وہ 26 برس سے اس کو جانتا ہے، سارا محلہ اس کے خاندان کو جانتا ہے۔ وہ نیک شریف لوگ ہیں، وہ کوئی جاسوس، کوئی کرائے کا قاتل نہیں ہے، وہ سادہ اور سچا مشہور ہے۔ تالیہ ٹھہر گئی، چہرے پہ شل ہو جانے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقین تھی۔ سچے لوگ نہیں ہوتے دنیا میں، جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے اللہ نے۔ وہ تولیے سے گردن تھپ تھپانے لگی، الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ باہر شام کی کرنیں اب ڈوبنے لگی تھی۔ اگر وہ اتنا ہی ذہین تھا تو ابھی تک زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا تالیہ۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا اعتماد الگ۔ داتن سبھاؤ سے اس کو سمجھا رہی تھی، یا شاید وہ شکار کی طرح سوچتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ داتن ٹھیک سے سن نہ پائی اور پوچھنے لگی، تم نے بریسلٹ کیوں نہیں چرایا؟ تالیہ پلٹ گئی اور دیوار گیر روشن کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ دور اوپر جامنی پڑتا سورج نظر آتا رہا، اپنی آغوش میں بہت سے انسانوں کے راز دبا کے۔ وہ بھی شام کے اس پہر پرسکون لگتا تھا جس کی مجھے تلاش ہے داتن، شاید اس کو بھی میری تلاش ہے، مگر وہ چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اس سکے یا اس بریسلٹ کو کبھی کسی نے چوری نہیں کیا، ہمیشہ بیچا یا تحفے میں دیا۔ میں نے اسے چھونا چاہا تو وہ دہکنے لگا، میں اس کو ایسے نہیں چرا سکتی۔ داتن کی نظریں بے اختیار اس کی گردن کے نشان پہ ٹھہر گئیں۔ کیا مجھے تالیہ کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا۔ مگر فکر نہ کرو، میرے پاس پلان ہے، میں اپنی چابی واپس لے کر ہی رہوں گی، وہ عزم سے سلگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تالیہ، شاید ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، شاید یہ واقعی کوئی ملعون شے ہو۔ اور وہ تیزی سے گھومی اور غصے سے داتن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے داتن، میرے پاس کیا ہے زندگی میں؟ وہ ایک دم ایسے پھٹ پڑی کہ لیانا صابری ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے جو میں ہنستی ہوں، مذاق کرتی ہوں، یہ سب سچ ہے؟ یہ جو میں کہتی ہوں کہ مجھے کبھی فلاں سیلیبریٹی پہ کرش ہے تو کبھی وان فاتح پسند ہے، یہ سب میرے دل کی باتیں ہیں؟
نہیں داتن، یہ سب جھوٹ ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں، خود کو خوش رکھنے کے لیے بہانہ کرتی ہوں، ورنہ میری زندگی خالی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کے دکھائے جن میں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے پاس کوئی رشتے نہیں ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے، اور وان فاتح کہتا ہے کہ تمہاری کامیابیاں کیا ہیں، تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ کہاں تھے اس وقت یہ تمام ممبر پارلیمنٹ جب میرے شوہر نے میرے ذریعے منی لانڈرنگ کروانی چاہی تھی؟ کہاں تھے یہ قانون کے ادارے جب میں اور تم ملائیشیا کی سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ ہم نے اذیت کاٹی ہے، بھوک اور مفلسی کاٹی ہے، اور اب میری زندگی میں ایک ہی خواب بچا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو اور وہ میرا ہو، اس کے اوپر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک قلعہ ہو اور میں وہاں حکومت کروں۔ جزیرے کے لوگ مجھے چور نہ سمجھیں، وہ میری عزت کریں۔ ہاں، وہاں میں سچی ایماندار بن کے رہ سکتی ہوں، مگر اس شہر میں شاید کبھی نہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، ساری دولت ان امیر لوگوں سے حاصل کرنی ہے داتن۔ میں غریبوں کا مال کبھی نہیں چراتی، صرف ان امیر لوگوں سے لیتی ہوں جو پیسے کو مس نہیں کرتے۔ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی۔ اور وہ کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں؟ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بولتے بولتے اس کی ہچکی بن گئی، تو وہ وہیں کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی، ایسے ہی اکڑوں حالت میں، اور تھوڑی گھٹنوں پہ رکھتی۔ آنسو ہنوز گر رہے تھے۔ تم اتنی دکھی ہو تالیہ؟ داتن دھیرے سے اس کے سامنے ہوم جم مشین کی سیٹ پہ بیٹھی اور ملال سے اس کا چہرہ تکا۔ میں اندر سے خالی ہوں لیانا، میری زندگی کا کوئی مقصد، کوئی عزم، کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کچھ نہیں کرتی، میری کوئی کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور روندی ہوئی آواز میں بولی، پھر گردن موڑی تو دیکھا کالونی کی سڑک پہ ایک عورت واکر کو دھکیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ واکر میں کوئی بچہ تھا جس کے اوپر وہ چھاتا تانے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں جاننا میرے ماں باپ کون تھے، مجھے صرف یہ بات دکھ دیتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا۔ کیا کوئی ایسے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھول جاتا ہے؟ اس کی دکھی نگاہیں سڑک پہ چلتی عورت پہ جمی تھیں۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں، ان کے پاس کوئی گھر ہے جہاں پہ کوئی ان کا انتظار کرتا ہے۔ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے داتن۔ اگر میں اس اونچے محل میں مر بھی جاؤں تو کتنے دن ہمسایوں کو خبر نہیں ہوگی۔ داتن کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اور میں تالیہ؟ تالیہ نے گردن موڑ کے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک تم ہی ہو، مگر لوگ کہتے ہیں خون کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اگر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتی ہوں داتن، وہ کم از کم میرے ساتھ تو رہے گی۔ سونا اور ہیرے دھوکہ نہیں دیتے۔ بس ایک آخری واردات۔ اس نے سختی سے سیاہ آنکھیں رگڑیں جو اندر سے گلابی پڑ گئی تھیں۔ داتن نے ٹوٹے دل کے ساتھ گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ میرے تمہارے جیسے لوگ کبھی نیک نہیں ہو سکتے تالیہ، ہم کبھی سچے اور ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں میں دے دیا، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ داتن باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے سیاہ چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ شام دھیرے دھیرے تاریک ہوتی گئی۔ کیپنگ کا علاقہ رات کو اتنا روشن نہیں تھا جتنے عمرہ کے علاقے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ وقت پہ سو جاتے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف قطار میں چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروطی چھتیں تھیں۔ ایڈم جس وقت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کندھے پہ لادے اندر داخل ہوا، گھر کا برآمدہ روشن تھا مگر اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ قریب میں مرغیوں کا ڈربہ تھا جس کے اندر پروں تلے چوزے دبائے بیٹھی مرغی نے ہلکی سی کٹاک کی جیسے چونکی ہو۔ جالی دار دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گردن موڑی۔ اس کی ماں وہاں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسکارف سر پہ لپیٹے، لمبی قمیض سکرٹ کی طرح پہنے۔ وہ جیسے اس کو دیکھ کے فکر مند ہو گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں اتنا بے وقوف کیوں ہوں ماں؟ وہ تھوڑی گھٹنوں پہ گرائے سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولا۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند قدم چل کے قریب آئی۔ ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کی جوتوں کو دیکھا، ان سے نکلتے پیروں کو دیکھا۔ یہ ادھیڑ عمر کی کتنی لکیریں پڑی تھیں۔
کیا ہوا ہے؟ وہ ڈھارس بندھانے والے انداز میں پوچھتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھی۔ میں نے آج کتنی بڑی بے وقوفی کی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو ایبو، یعنی ماں۔ سوچ سکتی ہوں، تم بتاؤ۔ وہ گردن موڑ کے سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرم آئے گی۔ وہ خفت زدہ لگتا تھا۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن اکڑا لیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم میرا یقین کرو گی؟ کیا پہلے کبھی نہیں کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا شاید غلط سمجھی تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ کون؟ وہ لڑکی، وہ گیلری میں آئی تھی۔ وہ ڈھکن کھول کے اونڈیلی جانے والی بوتل کی طرح روانی سے بتاتا گیا۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر یاد آیا جاب کے پہلے دن جس گھر میں ہم گئے تھے وہ ادھر کام کر رہی تھی۔ تب اس نے ملازمہ والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ یہ اتنے سارے زیور پہنے، بال چمکیلے کیے، مگر مجھے وہ وہی لگی تھی۔ میں نے صرف اسے روک کے پوچھا تھا کہ اس دن وہ ملازمہ کیوں بنی ہوئی تھی، اور اس نے سب کو اکٹھا کر لیا کہ یہ مجھے بدصورت کہہ رہا ہے۔ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا ہے کہ اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو۔ ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اتنی بھی اس کی اس ملازمہ سے شکل نہیں ملتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہو، تمہاری نہیں اس کی غلط فہمی ہو کہ تم اس سے کچھ اور پوچھ رہے ہو۔ ماں زور دے کر بولی تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم ذرا سادہ ہو مگر چالاک نہیں، سچے اور ذہین ہو۔ لیکن ایک چیز، تمہاری نظریں، وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔ گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو میں تمہیں بھیجتی، تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کام نہیں ہے گھر میں۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم کبھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سچے تھے۔ وہ ہم سے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں، کیونکہ بیٹے جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے، اور نظریں اس کو کسی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظر تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ اس کی باتوں پہ بالکل گم سم سا ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں ایک لڑکی کو ملازمہ سے ملایا، اب پھر سے چونک گیا تھا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا کہ یہ غلط ہے، اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، خوب محنت کرو۔ پتہ ہے، وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے پاپا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا دو ماں۔ وہ خجالت سے اس کی بات ٹوک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم، ماں نے سر اٹھا کے افسوس بھری گہری نظر ڈالی۔ تمہیں تایا جان کی دعا پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب کھانا دو نا۔ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات کھول کر گیا۔ مبادا ماں وہ دعا دہرا ہی نہ دے۔ اگر جو کسی نے سن لیا تو اف، اور اگر جو باس کے پولیٹیکل سیکریٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گا ایڈم پہ۔ اس نے جھرجھری لی۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے پھر سے کٹاک کی تو دیوار سے جھانکتی بلی پیچھے ہو گئی۔ رات پھر سے پرسکون ہو گئی۔ ماں اب کچھ خفا سی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ دعا پہ ندامت کیسی؟ ہاں، سین بدلتا ہے۔
رات کوالالمپور پہ اتری تو ویسا پارک کے اس اونچے محل کے لان میں پھول مہک مہک اٹھے، خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی۔ وان فاتح گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، ملازموں کی چہل پہل تھم چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسری کی انگلیوں سے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر کھلا دروازہ دیکھ کے وہ ٹھٹکا، بھویں سے کوڑی۔ دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی۔ اسرا اس کے کمرے میں سامنے کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ یا آج تمہیں دیر تک کوئی کام نہیں کرنا؟ اس نے کوٹ دوسری کرسی پہ ڈالا، پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ تم نے آج اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا فاتح، وہ ہماری کلائنٹ تھی، ڈونر تھی۔ وہ خفگی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کا بٹن کھول رہا تھا رک کے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کون سی لڑکی؟ جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کر بے عزت کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کی آرٹ کے شوق کی توہین الگ کی۔ فاتح چند لمحے اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آیا، سنہرے بالوں اور بڑی آنکھوں والی لڑکی، اچھا وہ، اس کو میں نے برا بلا کہا تھا یا ایڈم نے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی غلطی کیا تھی۔ پھر یاد کیا، ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا اس کو۔ اب وہ کندھے اچکا کے جھک کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور میں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تو یہ تو غلط بات ہے۔ مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو۔ نہ دیکھے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے دوبارہ اچکائے، جھکے دوسرا تسمہ کھولا۔ فاتح، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کیریئر میں تمہیں سپورٹ کرتی رہوں، لیکن تمہیں میرے فائدے نقصان سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسی سادگی سے بولا، دیکھو اسرا، میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے اگر تم آرگیومنٹ جیتنا چاہتی ہو تو جیت لو، میں برا نہیں مناؤں گا، لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ تم اتنی توانائی ضائع کرو۔ میری مہمان اور ڈونر کو خفا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ واہ، کیا میں تمہارے مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں؟ کیا میں اچھی بیوی کی طرح پوز کر کے ان کی خاطر مدارت نہیں کرتی؟ ہاں، اب تمہارا آرگیومنٹ کمزور پڑ رہا ہے۔ فاتح نے جرابیں اتارتے ہوئے افسوس سے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر تم اس بات پہ برا مناتی کہ میں کسی لڑکی سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل سمجھتا، لیکن برے سے بات کرنے پہ اتنا جھگڑا؟ آخر میں گویا ملال کر کے وہ اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور خود سے بھری بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سمجھتے کہ جو کنکر تم دریا میں پھینک دیتے ہو ان کے دائرے کتنی دور تک پھیل کے ہمیں متاثر کرتے ہیں، چاہے وہ میں ہوں، میرا کاروبار ہو، تمہارا کیریئر ہو، یا اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں یا آریانہ ہو۔ وہ جو الماری کھولے کھڑا ہینگرز الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس بات پہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے واپس پلٹا تو اس کے چہرے میں کچھ بدلا ہوا سا تھا، جیسے کوئی زخمی پن سا آنکھوں میں ہو، کسی بجھی راکھ کی پرچھائی ہو۔ تم آریانہ کو درمیان میں لائے بغیر بھی بحث جیت سکتی ہو اسرا، جیسے کوئی اداس ماتم سا ہو آواز میں۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں وان فاتح کہ تم اپنی ایروگنس کے خول سے باہر نکل کے دیکھو کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کیا کچھ نہیں سہ چکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر درد سے رو رہی تھی۔ تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں ہم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آریانہ کو کھونا تمہاری غلطی تھی، میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، ہینگر پہ لگی شرٹ بازوؤں میں طے کیے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ مگر تم نہیں سمجھتے، تم نہیں بدلتے۔ میں ایک بھڑکتے جہنم میں رہ رہی ہوں، مجھے باہر نکلنا ہے اس سے۔ وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تمہارے جنون کی آگ سے نکالنے کے لیے کر رہی ہوں، اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ میں تمہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کب تک ادا کرتی رہوں گی؟ مجھے بھی آریانہ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے، وہ زخمی سا بولا تھا۔ تمہیں دکھ ہے اس کا؟
تمہیں تو شاید وہ یاد بھی نہیں آتی وان فاتح۔ وہ تنفر اور اذیت سے اسے دیکھ کے مڑی اور تیز تیز چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاتح نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر آنکھیں کھولی اور ہینگر پرے رکھ دیا۔ جیب سے والیٹ نکالا اور آگے آیا۔ والیٹ لیے وہ اسی کرسی پہ بیٹھا جہاں اسرا پہلے بیٹھی تھی۔ جگہ ابھی تک گرم تھی، شاید وہ بہت دیر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے والیٹ کی ایک تہہ پلٹائی تو سامنے فوٹو کے خانے میں ان دونوں کی تصویر لگی تھی، فاتح اور آریانہ۔ وہ دونوں اس میں ہنس رہے تھے۔ ننھی سی بچی جس نے ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور جس کی آنکھیں ہیرو جیسی چمکتی ہوئی تھی۔ اسرا یہ نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ وہ تصویر پہ انگوٹھا پھیر کے ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی جو دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر مہکتے گلابوں کی اداس خوشبو اب بھی سارے گھر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سین بدلتا ہے۔ حالم کے گھر میں اس رات کسی نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ ایک سوگ سا تھا جس نے سارے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ داتن اندھیرے زینوں پہ بیٹھی سامنے خلا میں گھور رہی تھی۔ جب پیچھے آہٹ ہوئی، دروازہ چرچرایا، پھر ننگے قدم اٹھانے کی ہلکی سی چاپ سنائی دی، یا شاید آواز اس نے تصور کی تھی کیونکہ کیٹ برگلر بنا چاپ کے چلنے میں ماہر تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رکی۔ داتن نہیں مڑی۔ لیانا، تالیہ نے دھیرے سے پکارا۔ آواز سنبھلی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم ہر چیز سیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی، کیا تمہیں یاد ہے تالیہ؟ تالیہ کچھ نہیں بولی۔ اسے پیچھے ایک زینہ اوپر بیٹھ گئی اور اسے بولنے دیا۔ جب ہم نے تمہارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تمہارے لیے طلاق لی تھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکہ دینا سکھا دیا ہے، اور اب تم اسی طرح پیسے بنانے کے نت نئے طریقے سیکھنا چاہتی ہو، اسکیم اور چوری کے طریقے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکیم سے شروع کیا تھا۔ تم نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تالیہ جو گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھی تھی اس بات پہ بے اختیار ہنستی۔ داتن نہیں ہنسی، وہ بولتی گئی، عشق اور جلن سے تڑپتے لوگ ہم سے رابطہ کرتے، ہم پیسے ایڈوانس مانگتے، اور جب وہ پیسے دے دیتے تو ہم ان کی ای میلز کا جواب نہ دیتے۔ اب وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کہ کیا کہتے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے جیسے غلط کام میں ملوث رہے ہیں۔ خود پکڑے جاتے، سرودوں کے چپ ہو جاتے۔ تم کہتی تھی کہ اگر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہیں، مگر جلد تم بور ہو گئی۔ اندھیری سیڑھیوں پہ وہ دونوں ہیولوں کی صورت بیٹھی نظر آتی تھی۔ داتن کی آواز جیسی کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدھر لے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تھا، سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، مگر تم ناخوش تھی۔ تم کہتی تھی، داتن، دھوکہ دہی ایک آرٹ ہے، اور آرٹ میں دھوکے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوٹ رہے ہیں، اس میں لٹ جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ احساس میری ذہانت کی توہین ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کون گیمز کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کی، مالز میں، بازاروں میں، عورتوں سے ٹکرا کے ان کے زیور اتار لیتے۔ تمہاری انگلیاں اس کام میں ماہر تھیں، مگر تم تب بھی خوش نہیں تھی۔ تم کہتی تھی کہ میں جزیرے پہ وہ اونچا قلعہ تو بنا لوں گی کسی نہ کسی طرح، مگر اہانت کے ساتھ نہیں۔ تمہیں مزید صفائی سے کام کرنا تھا۔ تب تم نے فیصلہ کیا کہ تم آرٹ تھیف بنو گی، کیٹ برگلر، جو بلی کی طرح کہیں بھی گھس کے بنا آہٹ کے کچھ چرا لاتا ہے۔ تمہیں پینٹنگ کا شوق تھا، مگر تم اسے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر تم آرٹ سکول گئیں، تم نے پینٹ کرنا سیکھا، تم نے مختلف فن سیکھے، تم نے گن چلانا سیکھا، لڑنا سیکھا، تم نے خود کو کسی ہتھیار کی طرح تراشا۔ تالیہ ٹھوڑی گھٹنوں پہ رکھے محو سی سنے گئی، جیسے شہریار کو شہرزاد کسی خوبصورت رات میں الف لیلوی داستان سنا رہی ہو، جیسے وہ کسی اور کی کہانی ہو۔ جب تم نے پہلی نقال تیار کی جس کو تم نے اصلی پینٹنگ کی جگہ رکھ کے اصل کو چرانا تھا، تو میں وہ دیکھ کے مبہوت رہ گئی۔ وہ اتنی مکمل تھی کہ حد نہیں۔
میں نے تب تم سے پوچھا تالیہ تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو، تم اسی شعبے کو کیوں نہیں اپنا لیتی؟ تم نے کہا داتن اگر میں بہت اچھی پینٹنگ بھی بناؤں تو 2-3 ہزار سے زیادہ کی نہیں بکے گی، لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ اس کو اصل کی جگہ رکھ کے اصلی چرا لوں تو اس اصلی پینٹنگ کو میں بلیک مارکیٹ میں 50-60 لاکھ کا بیچ سکتی ہوں۔ کوالالمپور بھرا پڑا ہے بیکار پینٹر سے اور کوالالمپور بھرا پڑا ہے چوروں سے، مگر آرٹ تھیف وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نقال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود نقال پینٹ کرنا جانتا ہو۔ فورجر کے بغیر آرٹ تھیف نہیں بن سکتی میں، اور کسی فورجر پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ مجھے خود فورجری سیکھنی ہوگی۔ پھر تم نے پینٹنگز کے علاوہ دوسری چیزوں کی نقال بھی تیار کرنا شروع کی، انعامی اسکیم، بلیک ٹکٹ، پرائز بانڈ، اور ہم امیر ہوتے گئے۔ تم نے ہر چیز سیکھی سوائے ایک چیز کے۔ کہتے کہتے اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا جو اب اس کے ایک دم بات کو اندھے موڑ پہ لانے پہ چونک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اور وہ ہے چوری کا فن، ہاتھ کی صفائی۔ یہ تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا، مجھے نہیں آتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سیکھا، ساری عمر ایک جیولری اسٹور اور ایک لائبریری میں کام کیا تھا۔ جب تمہیں جیولری چرانی ہوتی تو اس کی نقل تم نہیں تیار کر سکتی تھی، وہ میں تیار کرتی۔ پھر ہم نے حالم کے نام سے کام شروع کر دیا، لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کرتے اور ان کو خود حل بھی کر دیتے۔ کبھی کسی کی پینٹنگ چرا کے خود ڈھونڈ لاتے، اثر رکھ کے نقل اس کو واپس کر دیتے، کبھی کسی سے انعامی اسکیم کے لیے پیسے بٹورتے۔ تم نے بس چوری کا فن نہیں سیکھا، میں نے تو کچھ نہیں سیکھا سوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے۔ یہ مجھے نہیں آتا تھا، تم نے مجھے سکھایا۔ تم گمنام رہنا چاہتی تھی، اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ تمہیں امید تھی کہ ایک دن تم اچھی بن جاؤ گی۔ ہوا سے دروازے بار بار بند ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا، سوائے چند لوگوں کے تمہیں شہر میں کوئی بطور ایک چور کے نہیں جانتا، مگر میں نے اسٹریٹ کانٹیکٹس بنائے، میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے، اور یوں ہم دونوں آرٹ اور جیولری چرانے کے ساتھ بطور حالم ان کے مالکان سے کنسلٹنٹی فیس بھی لیتے۔ ہم ماہر اسکیمرز بن گئے اور ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو داتن؟ اس بات پہ داتن نے سوگوار چہرہ موڑا اور ملال سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ سکتی ہو، مگر ایسا ممکن نہیں ہے تالیہ۔ تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں مخفی نہیں رکھا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دفعہ ہم اس دریا میں اتر جائیں تو واپسی کی کوئی کشتی نہیں بچے گی۔ تم کبھی پینٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی، نہ میں لائبریرین بن کے۔ جب مجھے میرے بچوں نے چھوڑا یا جب میں نے ان کو چھوڑا، کیونکہ جیولری اسٹور کو جوان کاریگر مل گئے تھے اور میں ایک بوجھ تھی، تو میں نے لائبریری کے ساتھ ایئرپورٹ پہ نوکری کر لی اور اولڈ ہوم آ گئی۔ لیکن جب بعد میں میرے پاس تمہاری وجہ سے دولت آنے لگی تو میں ہر ویکنڈ پہ اپنے بچوں کے پاس جانے لگی۔ اب بھی جاتی ہوں، ان کے لیے قیمتی تحفے لے کر، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک لائبریرین ہوں، مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں پوچھتے۔ وہ اب میری قدر کرتے ہیں، بھلے جہاں سے بھی پیسہ آئے۔ وہ خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، کیونکہ میں ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ ان کے سامنے ایک مضبوط عورت ہوں میں۔ لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میری قدر و قیمت وہاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کبھی بھی نیک نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ تالیہ خون کے رشتے ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہوتے۔ ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں میں دوستی کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری داتن۔ اس نے پیچھے سے داتن کی گردن میں بازو لپیٹے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کی اہل ہوں۔ میں اپنی گیم سے باہر ہو رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اس نے داتن کا سیاہ گال چوما اور پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہوئی، دیوار پہ ہاتھ مارا اور لمحے بھر میں سارا گھر روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے داتن کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً ان پہ ہاتھ رکھا، پھر ذرا ٹھہر کے تالیہ کو دیکھا جو سینے پہ بازو لپیٹے اب سنبھلی ہوئی سی سامنے کھڑی تھی۔ اب داتن نے ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھا، جو کہتی تھی کہ اس کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے۔ اب ہم نے انتظار کرنا ہے، یا تو ایڈم کی بات پہ یقین کر کے اسرا محمود تنگو کامل سے رابطہ کرے گی اور وہ سب میری تصدیق کر کے مجھے گرفتار کرنے یہاں آئیں گے،
یا پھر اسرا محمود اپنے سٹاف کے ہاتھوں مجھے دعوت نامہ بھجوائیں گی۔ پہلی صورت میں ہمارا سامان بندھا ہوا پڑا ہو اور ہم سگنل دیکھتے ہی شہر سے فرار ہو جائیں، اور دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں۔ دھاتے نے گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ مگر کھیل ہے کیا تالیہ؟ تم نے بریسلٹ اتار کے واپس آ جانا تھا، نیلامی وغیرہ پہ تھوڑی جانا تھا۔ میں کھیل بدل رہی ہوں، پلان بی۔ اس نے مسکرا کے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگی۔ داتن نے اچنبے سے اس کے سیاہ فون کو دیکھا جو حالم کا تھا۔ یہ تم کس کو؟ السلام علیکم زین العابدین مولیا، وہ بشاشت سے بولی اور داتن کو دیکھ کے آنکھ دبائی۔ کیسے ہو مولیا؟ ابھی تک درختوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ ایکچولی اس بات پہ غور نہ کرنا، میرے حصے مزاح کا لیول تمہارے ذہن سے کافی بلند ہے۔ خیر، میں نے اس لیے فون کیا کہ وہ اعتماد سے بولتی ہوئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور داتن نے تھکان بھری سانس اندر کھینچی۔ بالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی یہی بات تو سب سے اچھی تھی، گو کہ سب کی طرح گرتی تھی مگر گرنے کے بعد ہنس کے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ پلان بی، داتن گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پلان اس کے پاس پہلے تو نہیں تھا اور اس نے ابھی سوچا ہے، مگر کبھی نہیں مانے گی۔ وہ بھی واپس گیم میں آ رہی تھی۔ سین بدلتا ہے۔ جزیروں سے بنے ملک پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکنے تک نہیں دے رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔ کن پٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی، ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈز فری کانوں سے کھینچ نکالے۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اس سے چہرہ پوچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ میز تک رکا، جھک کے اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر کے دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا۔ تھینکس۔ فاتح نے اخبار رول کی، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں۔ ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون ایڈم؟ وہ زینے چڑھتا ہوا اخباروں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا، سر کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کے اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پہ ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ مگر میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی رکھی تھی، ساتھ میز پہ جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ ہاں، اسرا بھی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائیں تو ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر؟ وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آ کے ڈھیر ہوا اور جوگرز لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی۔ ہاں، تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئی، اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پہ رکھ کے بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر ان پہ ٹکا لیا۔ اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پہ جمی تھی۔ بھورے بالوں کی پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے، وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں، اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوؤں کے تکیے پہ سر رکھے اسے سامنے بیٹھے دیکھ کے رسان سے بولتا گیا۔ ان کو سی کے آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ فاتح، تم… اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے،
وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے اس کا، مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں پچھتاووں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم، اس نے گہری سانس خارج کی، تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو۔ اب نکل آؤ ماضی سے اسرا۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے، جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا، اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی۔ وہ بات کے اختتام پہ مسکرایا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکے سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سکون سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رل جانے کا خوف، میرے دل کو سمجھو فاتح۔ ملائیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے، اور جب ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتے نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی فرق ہے ہم میں اسرا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے اس کا چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، اخبار کھول کے چہرے کے سامنے کیا اور اینک آنکھوں پہ جمائی۔ اسرا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پہ نظریں جمائے، تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے، پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔ میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملائیشیا کے ہیں، میرے آریانہ کے ہیں، اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کے بلاتے ہو، میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہمیں وان فاتح۔ کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا رہا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ سین بدلتا ہے۔ حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے ہال کے شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک کار کھڑی تھی اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داتن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائیں۔ وہ سنجیدہ سی نیچے نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے، نہ وہ کسی کو چھپا کے ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کے لیے کہا گیا۔ اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپ تھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے، یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار ہک بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جز وقتی ملازمہ ان دو افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا اپنا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بجھا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا سی دیر بعد دروازے پہ آہٹ ہوئی، دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، پیشانی پہ بل لیے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ ان کے سامنے آ ٹھہری، ناقدانہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ جی؟ ماتھے پہ مصروفیت اور اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت، طرح دار اور بااثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے، یہ وہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ میڈم، کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ؟ تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا۔
یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پہ فکرے کسے تھے؟ یا اللہ، اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے؟ خوبصورت آنکھیں بھرمی سے سرخ پڑنے لگیں تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا ہے میم، اس سے غلطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا، معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا، پھر تالیہ کو، ایک قدم آگے آیا، اس کے عین سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں تالیہ، خاموشی کے بھی۔ مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سر راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھی یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف کے یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنی پوری دیانتداری اور دل کی سچائی سے وہ بولا اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔ وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تند و تیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہ کیا اور نیلامی پہ نہ آئیں تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابھری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال ملاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا، سر، تالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ، مراد بات کر رہی ہوں۔ اوہ، آپ؟ میں مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے تالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا۔ آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں، مہمان تھی، اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کے رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چوک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کی مہمان نے مہمان نوازی قبول کر لی۔ میں شکر گزار ہوں سر، اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جھلا کے گویا تخلیے کا اشارہ کیا تو ایڈم کے ابرو بھنج گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں تالیہ۔ رملی نے گڑبڑا کے اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی، دم بخود ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھلی پہ گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا 2 حولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت؟ رملی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی، حیران، متحیر۔ وہ البتہ مروب ہو کر نظر جھکا چکا تھا، مبادا مزید کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے؟ تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کے سر اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں۔ میری پیاری بچی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر
تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کے کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب ندارت تھی۔ میری بات سنو، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لوبی میں لگی تمہاری تصاویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پہ اتارا ہے تالیہ۔ ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا۔ اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرواؤ۔ وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر لے جانے لگی۔ رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل سکرین کو اس کی نظروں سے بچا کے تصویر غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ پنہاں تھی۔ یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی۔ سین بدلتا ہے۔ کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے۔ کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے۔ کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا۔ دفتن دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سنوار کے پیچھے کرتا تھا اور اس پہ مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اسی کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، تازہ دم سا ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی۔ جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا، ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے۔ اس لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھی۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہت بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ورژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے۔ سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ایڈم نے چونک کے گردن موڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اثبات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھیں، مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی
جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باہر سب تھی۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں، وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے، عبداللہ کو بچا لیا گیا، اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ تب ہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح، وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا، ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپرز روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا، پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں ایڈم عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پہ ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر، کافی اوپر بیلکنی بنی تھی، وہاں سینما گھروں کی طرح کرسیاں اوپر تک لگی تھی جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال فرینچ چوٹی میں گوندے تھے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئے تھی اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیچے ممبران معمول کے سے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ توان اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو… تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری۔ فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا وہ بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانے کے اس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی۔ تو میرا پیچھا تو نہیں کر رہے ہو؟
اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا، میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ کروفر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ کے سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بڑھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں، وان فاتح کے پیچھے۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے۔ وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر ایک غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دے۔ میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی کے گھر، میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شک و شبہ رفع ہونے لگا کہ یہ وہ نہیں تھی۔ اس نوکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پٹکا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ حال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا، گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس۔ اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا، مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے۔ شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے۔ سر، وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملائیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی۔ سفید سکارف اوڑے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بچے میرے اور ان کے، ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا ہے۔ میڈم، وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا۔ اگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ تھیں، جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں، بنا اثر لیے سامنے دیکھتی رہی۔ چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا۔ اور یاد رکھیے میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گے۔ کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلے کرتے وہ واپس کرسی پہ بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگی، وہیں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموشی سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور وہ یک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اسے تھام کے لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دوطن لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے،
اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وان فاتح وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کونی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کے اس طرف دیکھا، پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم دیا۔ وان فاتح، اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کے عجلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا۔ وہ تکلفاً مسکرایا جیسے اس بات سے اسے فرق نہ پڑا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔ اشر نے کھنکار کے تصحیح کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی مگر وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھی جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بات کرنی تھی، وہ جلدی سے بولی مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا، آبنگ کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں، مگر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل خزال میں انٹرسٹڈ ہوں، اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پہ مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتی، مجھے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہیں۔ وہ چونک کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجئے، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجئے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی میں نہ رکھے۔ ابرو اٹھا کے سوال کیا گویا اس کا چہرہ پڑا۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی، نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات سن کے رکیں گی نا؟ میری بات رک کے سنیں گی نا؟ وہ آس سے بولی، جیسے ابھی بھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن بدل نہ لے۔ کاکا آبنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ ہاں، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونک کے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مجھے اجازت؟ تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈز بھی ساتھ چلتے گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔